अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़िस्से अंबिया अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले की 16वीं कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारी बात हो रही थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक, और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उनकी कौम ने आपके लिए आजमाइशें खड़ी की और अल्लाह ताला ने आपकी मदद की। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत 258 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा ज़िक्र किया है एक बादशाह से जिसका नाम नमरूद बताया जाता है। उसमें बहुत अच्छा उसलूब अपनाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का, और एक बहुत अच्छा पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो तौहीद की दावत देना चाहते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। अल्लाह फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। तुमने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज्जत की, अल्लाह ने उसको बादशाहत दी थी तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुज्जत करने लगा। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने की ये बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला ही ज़िंदगी देता है और मौत देता है, यानी जानदार पैदा होते हैं, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो, एक जान अल्लाह ताला पैदा करता है, और उसके बाद जब ये जान ख़त्म होती है, इंसान मौत का शिकार होता है, तो इसके पीछे सिर्फ अल्लाह की ताकत है। पूरी दुनिया मिलकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसे रोक नहीं सकती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है और उसकी कुदरत की निशानी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह से कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है मौत देता है। क़ाला अना उहयी व उमीत, उस बादशाह ने क्या कहा कि मैं भी ज़िंदगी देता हूँ मैं भी मौत देता हूँ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहना चाहते थे और इसने क्या समझ लिया, इसको कहते हैं लफ़ाज़ी, यानी सामने वाला कुछ कहना चाहे और उस बात को उस जगह से फेर कर कहीं और ले जाके रख दें और कहें कि मैं भी ऐसा करता हूँ। तो वही किया बादशाह ने, कहा मैं भी मारता और जिलाता हूँ। और आप अगर रवायात में जाके तफसील देखें तो ये कि उसने 2 कैदियों को बुलाया जिनके बारे में आता है कि मौत की सज़ा हो चुकी थी, तो उन 2 में से एक को कत्ल करवा दिया, एक को छोड़ दिया, कहा देखो मैं भी मारता हूँ मैं भी जलाता हूँ। आप सोचें कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने का मकसद नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि अल्लाह जो ज़िंदगी बख्शता है, एक आदमी पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, अल्लाह उसमें जान डालता है, ये है अल्लाह की तरफ से ज़िंदा। यानी कि जो पहले से ज़िंदा है उसे आपने छोड़ दिया, बोले कि नहीं हमने तो ज़िंदगी दे दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बता रहे थे कि अल्लाह ताला जो ज़िंदगी का खालिक है, उसके बाद एक ज़िंदगी का एक पीरियड और एक मुद्दत तय हो जाती है तो फिर वो मर जाता है, चाहे वो बीमार हो ना हो कुछ भी हो, एक वक्त आता है वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहता, वो मर जाता है। तो ये ज़िंदगी का वजूद इसका खालिक अल्लाह है, और ज़िंदगी जब एंड होती है ख़त्म होती है मौत आती है तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने रखा कि ये है अल्लाह जिसका कंट्रोल है ज़िंदगी पर और मौत पर, जो ज़िंदगी देता है मौत देता है। लेकिन इसने उस बात को वहाँ से हटा के यहाँ पे फिट कर दिया कि 2 ज़िंदा लोग हों, उनमें से किसी को मार दो किसी को छोड़ दो, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ मौत देता हूँ। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी दलील रख दी। अपनी पहली जो दलील पेश की थी वो बड़ी मजबूत थी, वो ठीक थी, उसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये कटहुज्जती पर उतर आया है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दलील पर कोई बहस नहीं की बल्कि दूसरी दलील पेश कर दी। और क्या कहा, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा रब तो वो है जो मशरिक़ से सूरज को निकालता है और मगरिब में जाके सूरज डूबता है। तुम ऐसा करो मगरिब से सूरज निकाल दो, अगर तुम्हारा कंट्रोल है इस कायनात पर, अपने आप को रब समझते हो, तो ऐसा करो सूरज को मगरिब से निकाल के बता दो, सूरज को मशरिक़ से नहीं मगरिब से निकाल के बता दो। आगे है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो इस पर काफिर हैरान रह गया, यानी वो लाजवाब होगा, चुप हो गया, क्योंकि वो समझ गया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल क़ौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी दलील रखी तो उसके सामने वो बेबस हो गया, उसका तोड़ नहीं कर सका, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया और बात समझ गया कि मैं वाकई आजिज़ हूँ, मैं रब नहीं हूँ।
اس مکالمے کو جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، اس میں توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ ہم جب مخالف سے بات کریں، کسی کو توحید کی دعوت دیں، تو ہماری یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو لفظوں سے ہرا دیں، بلکہ ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت کو اس کے دل تک پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ وہ ہدایت پاتا ہے نہیں پاتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا تو ہدایت پائے گا، یا اس نے کوئی ایسا پاپ کر کے رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو لاک کر کے رکھا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق کے پیغام کو، حق بات کو دلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، سامنے والوں کو چپ کرانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے نمبر پہ دلیل دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا جلاتا، بڑی مضبوط دلیل ہے، بہت پیاری دلیل ہے۔ اور حقیقت میں بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل دی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یہ جو اللہ کا کام ہے نا، اس سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کا ہے زندگی دینا، موت دینا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی ہے، اس دلیل میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس قدرت سے بڑی قدرت یہ ہے زندگی دینا، موت دینا۔ تو پہلے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ بھی بہت مضبوط دلیل تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ حجت نہیں کیا، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ ابھی ایسے موقع پر ہم اور آپ ہوتے ہیں تو عام طور سے کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ارے بھائی، مارنے جلانے کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ کے بیٹھے ہو، اور ہم اس کی شرح کرنے بیٹھ جاتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ سامنے والوں کو چپ کرانا۔ جو لوگ مناظرہ باز ہوتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، وہ اگر اپنی کوئی بات کہہ دیں گے تو کبھی اس کو واپس نہیں لے سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اسی پر ڈٹے رہیں گے اور پورا مناظرہ اسی پہ ختم ہو جائے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ایک بات کو لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے، چاہے سامنے والا سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد سامنے والوں کو چپ کرانا نہیں ہے، یہ تو مناظرین کا مقصد ہوتا ہے، مناظرے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو چپ کرا دیں۔ لیکن دعوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ سامنے والوں کو چپ کرا دیں، دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے تک بات پہنچا دیں، اس کو سمجھا لے جائیں۔ جب بات سمجھ جائے تو سمجھو ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اور مناظر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا چپ ہو جائے تو ہم جیت گئے۔ تو یہ مناظرہ نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی تھی وہ مناظرہ نہیں ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ہوا تھا یہ مناظرہ نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ یعنی یہ جب کوئی یہ سوال کر لیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دلیل دی تھی اس کو چھوڑ کیوں دیا، دوسری دلیل کیوں دے دی، جبکہ مناظرے کا اصول ہے کہ آپ اگر اپنی دلیل کو ثابت نہیں کر پائے تو آپ ہار گئے، تو ایسا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا؟ تو اس کو ایک مناظرے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک دعوت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے دعوت میں مناظرہ نہیں ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، حق بات کو پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ پہلی دلیل پر حجت کرنے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اس کو چھوڑ کے دیکھا کہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے بس کا نہیں، تو کچھ کا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام اس کی شرح کرنے بیٹھتے تو مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ بادشاہ نہیں سمجھ پاتا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایسا کنفیوز کر دیا تھا کہ جو پبلک عوام جو کچھ دیکھ رہے تھے ان کی بھی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ اس کو چھوڑ کے ایسی دوسری بات لائی جائے جس کا یہ توڑ نہ کر سکے، جس کو لے کے یہ کنفیوز نہ ہو سکے اور دوسروں کو کنفیوز نہ کر سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ دوسری بات رکھی اور اس پہ وہ چپ ہو گیا، بات بن گیا۔ تو یہاں سے ایک اہم پیغام ملتا ہے میرے بھائیوں، تمام علماء کے لیے، تمام دعات کے لیے، کہ جب بھی وہ بات کریں مناظرہ نہ کریں بلکہ حق بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اسلوب دعوت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اسلوب دعوت میں مناظرہ نہیں ملتا ہے، مکالمہ ملتا ہے کہ کس طرح سے بات اس کو سمجھا لے جائیں۔ تو یہ ایک مکالمہ تھا جسے اللہ نے بیان کیا۔ اس کے تعلق سے روایات میں دیکھیں گے تو بہت ساری تشریح ہے، بہت ساری تفصیل ہے، میں نے مختصر قرآن ہی سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم گوشے تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آزمایا، آزمائش کی بہت ساری شکلیں تھیں۔ جب وہ چھوٹے تھے تو گھر والوں کی طرف سے آزمائش تھی، حق بات ان کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد اور بڑے ہوئے تو قوم کے سامنے ایک آزمائش تھی، اور پھر اور بڑے ہوئے تو ایک خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش یہ تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے اولاد طلب کی۔ تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ رب حب لی من الصالحین، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صالحین میں سے عطا کر، یعنی اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی کہ تم کو ایک لڑکا ہوگا۔
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ مبنی بر حقیقت ہوتا ہے، خواب وحی ہوتی ہے، گویا کہ وحی میں ان کو یہ حکم ملا تھا کہ بچے کو ذبح کریں۔ تو انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا، کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بچہ سمجھ گیا کہ یہ خواب ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو کہا کہ جو حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ جو بیٹا عمر کے آخری مرحلے میں نصیب ہوا تھا، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنی تمناؤں کے بعد، اور پوری دنیا سے مایوس ہونے کے بعد، دنیا والے آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، بہت کم لوگ آپ کی بات سمجھ پائے تھے، ایسے میں اولاد ایک بہت بڑا سہارا تھا ان کے لیے، ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے بھی ان کو آزمایا اور حکم دیا کہ بچے کو ذبح کریں، اور اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بچہ بھی تیار ہے۔ آگے اللہ نے نقل کیا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اللہ کی بات مان لی، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، اور زمین پر بچے کو لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھا کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھولی کہ یہ ایک امتحان تھا جس میں تم پاس ہو چکے ہو، تمہیں بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایک امتحان تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ایک دوسرا بچھڑا بھیجا اور اس کی قربانی کی گئی اور بچے کو بچا لیا گیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سنت جاری کر دی، اور آج بھی ہم عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے اصل میں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے بہت بڑے امام تھے، توحید کی دعوت میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، تو ان کی تاریخ ہم کو یاد رہے، ان کی پوری قربانی ہم کو یاد رہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کا اس سلسلہ ہم کو بھی دیا ہے تاکہ ہم قیامت تک قربانی کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی ہم کو یاد رہے، اور اس سب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید کا ایمان ہمارے دل میں رہے، اور ہم لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح توحید کی دعوت پیش کریں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی، اور جس طرح سے بہت ساری مصیبتیں، مشکلات، آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کھرے اترے، ایسے ہم بھی کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلو تھے جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔